अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को बेटी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, हर बेहतरीन खिलाड़ी जिसे बेहतरीन कह चुका है, ज़बरदस्त बैट्समैन, खूबरू खिलाड़ी जिसकी ज़बरदस्त क्रिकेट टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजी को दुनिया मानती है। टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 रहने वाला खिलाड़ी आज भी इमरान खान से पीछे है। ऐसा मैं या कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि ICC का ट्विटर पर करवाया गया पोल कह रहा है, जहां इमरान खान 47% वोट्स के साथ पहले और विराट कोहली दूसरे नंबर पर है। इमरान खान पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बेहतरीन कप्तान है। और ऐसा क्यों ना हो नाज़रीन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्टार्स इमरान खान की तिलस्माती शख्सियत के मोतरफ हैं। कप्तान की डांटें खा चुके हैं, ऑटोग्राफ्स के लिए लाइनें लगा चुके हैं। आज 30 साल बाद भी इमरान खान की शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। 1992 का वर्ल्ड कप के जहां दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता था कि इस बार ये आलमी कप पाकिस्तान का होगा, इमरान खान वो कप्तान थे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। बड़े बड़े जायंट्स के मुंह से ये कप छीन कर पाकिस्तान ले आए। खान साहब, उस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, आज आप पूरे पाकिस्तान के कप्तान हैं। उस वक्त भी नाउम्मीदी थी, आज भी नाउम्मीदी है। पाकिस्तानी अवाम तब्दीली सरकार से बेजार हो रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, आटा चीनी के स्कैंडल्स हैं, पुलिस की गुंडागर्दी है, नौकरियों का काल है, अवाम बेहाल है, वज़रा की कारकर्दगी वबाले जान है, महकमों में करप्शन की भरमार है, मगर सिर्फ ऑपोजिशन पर यलगार है। मोडीज कह रहा है अगले साल पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, मईशत 4% की शरह से ग्रो करेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रिपोर्ट आपके लिए वो बारिश साबित हो जिसने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आपका रास्ता क्लियर किया था। खान साहब, एक बार फिर वो जादू जगाएं कि दुनिया को हैरान कर दें। आज 30 साल बाद भी आप नंबर 1 कप्तान माने जाते हैं। वतन अजीज के लिए कुछ ऐसा करें कि 30 साल बाद नंबर 1 वजीर आजम के तौर पर याद किए जाए। पनामा के आफ्टर शॉक्स खत्म होने से पहले नवाज शरीफ के लिए एक और परेशानी है। ब्रॉडशीट का मजीद प्रॉपर्टीज़ की मालूमात और सबूतों की मौजूदगी का दावा। हुक्मरान तहरीक इंसाफ एक और स्कैंडल का पीछा करने को तैयार। उसामा सत्ती को जानबूझकर कत्ल किया गया। गाड़ी को घेर कर चारों तरफ से गोलियां मारी गईं। अफसरान ने मामले को डकैती का रंग देने की कोशिश की। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में सारा कच्चा चट्टा खुल गया है। और तेजाब गर्दी रोकनी है तो तेजाब की फरोख्त रोकी जाए, सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हो गई। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। सबसे पहले आगाज़ में जो बात करने जा रही हूँ, उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस एहलकारों ने जानबूझकर कत्ल किया। उसामा निहत्था था। पुलिस के रोकने पर उसने गाड़ी रोक दी थी, फिर भी 4 से ज़ायद एहलकारों ने फायरिंग की। चारों तरफ से घेर कर मारा गया। पुलिस अफसरान ने जाए वक़ुआ की कोई तस्वीर नहीं ली। वाक़या छुपाने, डकैती की कोशिश का रंग देने की कोशिश की गई। एम्बुलेंस को जख्मी उसामा की गलत लोकेशन बताई जाती रही। गिरफ्तार एहलकारों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने उसामा के वालिद को फ़ोन करके उनकी मर्जी से तहक़ीक़ात की पेशकश भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसामा के अहले खाना को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत भी कर ली है। दस्तूर तो यह है कि ताज़ियत के लिए जाया जाता है, लेकिन तब्दीली सरकार ने यह दस्तूर बदल डाला है। बहरहाल, वज़ीर आज़म आज फिर रियासत मदीना बनाने के दावे कर रहे थे। इस पर बात करूंगी, लेकिन याद दिला दूं आपको नाज़रीन, आज 13 जनवरी है। 2018 में कराची में इंतज़ार को भी पुलिस एहलकारों ने इसी तरह कत्ल किया था, जिसे इस्लामाबाद में जिस तरह से उसामा को मारा गया है। ज़ाती रंजिश का पहलू वहाँ भी नज़र आ रहा था और यहाँ भी। इंतज़ार को रुकने का इशारा दिया गया था, उसामा को भी रोका गया। इंतज़ार पर सीधे गोलियाँ चलाई गई थी, उसामा पर भी डायरेक्ट फायर किए गए। इंतज़ार को 18 गोलियां मारी, उसामा को 17 गोलियां मारी गईं। मुहाफ़िज़ कातिल बने हुए। आम हालात में जिन बंदूकों से डाकुओं पर भी डायरेक्ट फायर नहीं किए जाते, उसकी नाल हमारे बच्चों के सीनों पर तनी हुई है। यूं लगता है जैसे इंतज़ार केस का रिवाइवल हो रहा हो, ये रिवाइंड हो रहा हो। अगर इंतज़ार जैसे केसेस में इंसाफ मिल जाता तो शायद ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो रहे होते। उसामा और इंतज़ार
جن کے بچوں کے جن کے والدین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ کے والد, انتظار کے والد, آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. ندیم صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں. سر, جو جوڈیشل انکوائری کی بات ہو رہی ہے سر, جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ, یا اس میں مزید کچھ چیزیں ہیں جنہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, یا پھر کن چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے سر؟ ندیم صاحب, ندیم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ندیم صاحب کی جانب میں دوبارہ آتی ہوں. اشتیاق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اشتیاق صاحب, 2018 جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے آج تک ہم انتظار کے اس واقعے کو مسلسل یاد کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کیس کا کیا بنا. یہ ریوائنڈ ہوا ہے پورا کیس, اسامہ کے کیس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ معاملات آج تک ہوئے ہیں, جس طرح سے آپ کو انصاف نہیں ملا ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, انصاف ابھی تک شاید آپ کو نہیں ملا, آپ اب تک انصاف کے منتظر ہیں. جی, میں بالکل انصاف کا منتظر ہوں اور رہوں گا اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مجھے انصاف ضرور ملے گا. لیکن انتظار کا کیس اور اسامہ کا کیس میں حد سے زیادہ مماثلت ہے. انتظار کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا. انتظار کے واقعے میں یہ پلین کلاتھ میں تھے اور پرائیویٹ وہیکل میں تھے, اور انتظار کو انہوں نے روکا اور انتظار رک بھی گیا. اس کے بعد جانے کا اشارہ کیا, جب وہ گاڑی ریورس کرنے لگا تو انہوں نے آ کے اسٹریٹ فائر کر دیے, اور اس کے بعد یہ بھاگ گئے. واقعے پہ بھی نہیں گئے, جہاں انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں سے یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور پلین کلاتھ میں تھے, انہوں نے سوچا تھا کہ نامعلوم افراد میں بات چلی جائے گی, لیکن چونکہ وہاں پہ کیمرہ تھا, کیمرے نے سارا واقعہ محفوظ کر لیا تھا, اور میڈیا کا تعاون میرے ساتھ بھرپور رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور یہ ابھی تک جیل میں ہیں. ان کی 3 بار مسترد ہو چکی ہیں, ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو چکی ہے, سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہو چکی ہے طارق رحیم کی بیل. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, تاخیر ہو رہی ہے, ہمارا سسٹم ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی دیر صحیح لیکن مجھے انصاف ضرور ملے گا. دیر ہو رہی ہے, آپ مطمئن ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا. لیکن اشتیاق صاحب, اگر وقت پر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی, اگر آج انصاف ہو چکا ہوتا انتظار کا, تو شاید اسامہ کا واقعہ نہ ہو رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر اس کی سزا ان لوگوں کو نہ ملی, اسامہ کے قاتلوں کو اور انتظار کے قاتلوں کو, تو آپ دیکھیے گا 2021-22 میں پھر یہ کسی معصوم کا خون لے لیں گے. جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی یہ تو شیر بنے ہوئے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں معصوم بے گناہ کا قتل کر دیتے ہیں. اشتیاق صاحب ایسا ہو, لیکن میں سمجھ سکتی ہوں آپ دکھی دل والد ہیں, آپ کی اولاد کے ساتھ یہ کیا گیا ہے, تو آپ کے منہ سے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ندیم صاحب, سر میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جوڈیشل انکوائری کے رپورٹ سے سر اب آپ کو اطمینان ہے, مطمئن ہیں آپ, یا سر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس رہ گئے جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ نہیں, اس میں تو بہت حد تک جو ہے نا واضح ہو گئے. جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بہت چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب دیکھیں, پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی گاڑی کو پیچھے سے فائر کیا گیا, اور اب جو ہے نا اس میں بالکل جو ہے نا وہ واضح ہو گیا کہ گاڑی کو روک کے چاروں سائڈ سے اس کے اوپر فائر کیے گئے ہیں. اب دیکھیں, میری آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے صبح, تو انہوں نے بھی مطلب ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ میں وہ انصاف دلائیں گے. اور رپورٹ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھی ہے, بلکہ انہوں نے ہمارے سامنے ہی رپورٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیں پڑھ کے سناتے رہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ہم ہر ممکن اس میں جو ہے نا وہ کریں گے, اقدامات کریں گے. صبح انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ میں جو ہے نا جو قصوروار ٹھہرایا گیا جن پولیس آفیسرز کو, وہ میرے خیال میں 11 ہیں یا کتنے ہیں, تو وہ ان سب کو انہوں نے جو ہے نا وہ ریموو کر دیا ہے. تو ہمیں اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر, اور پھر جو ہے نا انہوں نے میں اطلاع مل گئی ہے کہ وہ سارے جو ہے نا وہ وہاں سے ریموو کر دیے گئے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا ہماری جو ہے اس سے تسلی ہوئی ہے. ابھی جی آئی ٹی کی رپورٹ آنا باقی ہے, تو جی آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مطلب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مزید کوئی ایسا جو ہے نا وہ کرنا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا
ہاں کہ آپ جب مطمئن ہوں گے تو ہم آپ جو ہے نا وہ مطلب وہ آپ کی مطمئن ہونے سے پہلے ہم کو جو بھی آپ کہیں گے ہم کریں گے اس کے لیے. اچھا سر وہ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک دن پہلے اسامہ کے اس قتل سے ایک دن پہلے پولیس اہلکاروں سے جن اہلکاروں سے جھگڑا ہوا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ رونما ہو گیا, ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے سر اس رپورٹ میں؟ دیکھیں وہ تو اس میں وہ تو پہلے کی بات تھی اور اس میں ہمیں نہیں پتا کہ انہی لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا. کوئی ہم نے مطلب بچے نے مجھے بتایا تھا, میں نے اس بات پہ اس کو جانا سرزنش بھی کی تھی کہ بیٹا یہ مطلب اس طرح ان کے ساتھ الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو ڈیلی کا جانا ایک روزمرہ کا جانا ہے کہ یہ پولیس والوں کے جانا وہ کیا آپ نے خود روڈ پہ نکلتی ہوں گی تو کئی دفعہ جانا ایسے مس بیہیو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو مطلب یہ تو ایک روٹین کا میٹر تھا. کیونکہ ندیم صاحب آپ نے اس بات پر شک کا اظہار کیا تھا, آپ نے یہ بات کی تھی, تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی انکوائری ہو, تحقیقات ہو کہ وہ کون لوگ تھے جن سے جھگڑا ہوا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ مطلب واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی مطلب اتفاقیہ نہیں ہے, کوئی ایک غلطی سے انہوں نے یہ نہیں کیا, یہ تو ٹارگٹ کلنگ کی ہے چاروں سائڈ سے جانا انہوں نے فائر کیا, تو ٹارگٹ کلنگ ہے. تو اب ہمیں تو یہی ہے کہ شاید یہ وہی لوگ ہوں, لیکن ہمیں اس کے بارے میں جانا وہ اس کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ لوگ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کنفرم ہے وہ ایک انتہا کا کیا نہیں. اس میں دیکھیں پولیس تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو تلخ کلامی ہے تو میری کئی دفعہ تلخ کلامی ہوئی ہے پولیس والوں سے. مطلب ایسے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ جانا وہ بندہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ جانا یہ مطلب یہ ہمارے محافظ ہیں یا کیا یہ ہمارے کوئی جانا یہاں پہ خدا نہ خاصہ اس ملک کے مالک ہیں یہ. لیکن سر یہ تو تحقیقات ہونی چاہیے نا, یہ تو پتہ لگنا چاہیے کہ آخر وجہ تھی کیا, ایک معصوم شہری کو راہ چلتے ہوئے ٹارگٹ کر کے چاروں طرف سے اس کو مار دیا گیا, اس پر تو تحقیقات ہونی چاہیے نا. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ بالکل ایسا ہے, اس کے اوپر تو بالکل تحقیقات ہوں گی اور اس کا جانا یہ تو سارا ہوگا کہ یہ جانا اتنا جو کام کیا انہوں نے اتنا مطلب آخر تک مطلب اس کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ بالکل انہوں نے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی نا, کہ کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی اس کو اگر گاڑی روکنی تھی تو 1-2 فائر کرتے, یہ تو انہوں نے 22 فائر کر کے اس کا انہوں نے یہ کر دیا کہ بالکل جو نا انہوں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں تھا. یہ تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ ان کے پس پردہ ان کے کیا مقاصد تھے اس کو مارنے کے اور کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا سر, جو آپ کی بات ہوئی ندیم صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بھی جی سر وزیر اعظم سے جو کچھ آپ کی بات ہوئی, جس طرح سے انہوں نے رپورٹ کے بارے میں بتایا, یقین دہانی آپ کو کروائی, آپ اس سے مجھے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. اب آگے وزیر داخلہ سے بھی آپ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کی مرضی کی تحقیقات کروائیں گے. تو سر آپ مزید کیا تحقیقات کروانا چاہتے ہیں؟ اب یہی سارے پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی, کیوں مارا بچے کو, اس پر آپ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں؟ بالکل ایسی بات ہے, یہ تو ہم اس کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں نا کہ جو ہے نا اس کا کیا ان کے مقاصد کیا ہے, کیا یہی لوگ ہیں یا کوئی اور بھی لوگ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہیں. مطلب اس کا تو JIT کی ابھی رپورٹ آنا باقی ہے. جی تو یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی ندیم صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر اور بھی آ رہا ہے سر. 5 کلومیٹر کا یہ روٹ تھا پورا, جہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ 5 کلومیٹر تک پہلے ٹریس کیا گیا ہے, پیچھا کیا گیا ہے, پھر اس کے بعد گولی ماری گئی ہے, پھر گاڑی کو مارا گیا ہے, بچے کو مارا گیا ہے, گاڑی پر گولیاں برسائی گئی ہیں. تو اس پورے روٹ پر سے سر کہیں CCTV فوٹیج نہیں ملی؟ اس حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا, اس حوالے سے بات کی وزیر اعظم صاحب سے, یا یہ چھپائی جا رہی ہے؟ نہیں میم, جو آخری جو ہے اس کا آخری جو سگنل ہے وہاں تک تو فوٹیج وہ آئی ہے آخری, لیکن اس جو سگنل سے آگے جا کے جو نا انہوں نے اس نے گاڑی روک دی بچے نے, اور گاڑی جب اس نے روک دی تو پھر جو نا وہ انہوں نے اس کو چاروں سائڈ سے سار میں لے کے اس کو فائر کیا اس کے اوپر. مطلب یہ تو اب تو واضح ہو گیا نا, اب تو مطلب یہ
بھی مطلب مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پورا رپورٹ میں جو ہے نا سارا کچھ جو ہے نا یہ واضح ہو جی کہ چاروں سائڈ سے انہوں نے اس کے اوپر فائر کیے گئے. صحیح ہے سر, گو کہ وجہ ابھی سامنے آنا باقی ہے, لیکن اس کے بعد ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی. اس کا جو ہے نا اس کا ایک اور چیز ہے کہ جو مطلب آئی وٹنس بھی جو ہے اس میں سامنے آئے, ایک بہت ہی قابل اعتماد ہے وہ آئی وٹنس سامنے ہے, اور جنہوں نے جو ہے نا وہ اس میں بیان ریکارڈ کرائے ہے جوڈیشل انکوائری کے دوران, اور وہ مطلب ایک اچھے آفیسر ہیں, نیب سکر کے آفیسر ہیں, وہ انہوں نے اپنا ریکارڈ مطلب وہ ریکارڈ کرایا, جن کا میں بہت تذکرہ کیا, بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دیکھیں اس دور میں جب انسان ایک دوسرے کو جو ہے نا مطلب نہ جانتے ہوئے بھی لوگ جو ہے نا ایک دعائی نہیں دیتے ہیں, وہ ہمیں جانتے نہیں تھے, لیکن انہوں نے انسانی ہمدردی کے طور پہ گواہی دی ہے. میں یقین کریں کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یقیناً ہم تمام لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں انصاف سے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی کیونکہ آگے آپ سے پولیٹیکل معاملات پہ بات کرنی ہے, لیکن سر اس پر بھی پلیز کمنٹ کیجیے گا. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, والد مطمئن تو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن سر پھر بھی ابھی یہ اصل وجہ کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیوں ہے, بچے کو مارا کیوں گیا, یہ ابھی آنا باقی ہے. ہمایوں صاحب دیکھیے, کوئی بھی انسانی جان ضائع ہو افسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ ایک جوان بچہ. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ماں باپ پہ اور عزیز و اقارب پہ کیا گزر رہی ہوگی. ساری دنیا میں کرن جب ایسے پولیس کی فورسز میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیشہ تفصیلی گہرائی تک جایا جاتا ہے کہ آیا غلطی تھی یا کوئی انکمپیٹنسی تھی یا کوئی اور اس میں کنسپیریسی تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ والد محترم پرائم منسٹر سے ملے اور انہوں نے یقین کرایا ہے کہ ان کے نوٹس میں ہے, اور جہاں تک ممکن ہے انشاءاللہ تعالی وجہ معلوم کریں گے اور انشور کریں گے کہ کبھی اس طرح کا ظلم دوبارہ ہمارے اس ملک میں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ پولیس اصلاحات والی جو خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر وہ ہو جائے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ پھر ایسے دوبارہ واقعات نہیں ہوں گے. ہمایوں صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں, میں دونوں والد جو میرے ساتھ موجود ہیں انتظار کے اور اسامہ کے, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. آپ پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کی جانب ناظرین بڑھ رہی ہوں. براڈ شیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں, پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر بات کرتے ہیں. شہزاد اکبر جو مذاکرات براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں وہ کسی لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. 400 کروڑ روپیہ آپ نے براڈ شیٹ کمپنی کو دیا, آپ نے آج ادا کیا. پہلے جو کلیم کر رہا ہے براڈ شیٹ, جو ریکوری ہوئی وہ کس خط سرکاری خزانے کے اندر جمع کرائی گئی؟ میں یہ مریم اورنگزیب کو ایک چیلنج کرتا ہوں. میں آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں. آپ لنڈن پولیس کو, میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دیں کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور وہ جو شخص جو آپ 2018 کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے, اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. 700 کروڑ پاکستانی روپیہ عمران خان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے اربوں روپیہ اب ہم ہر جانوں کا ادا کر رہے ہیں. کیا اس کا کوئی احتساب کرے گا؟ براڈ شیٹ اسکینڈل ہے. انگلینڈ میں جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی اور پہنچائے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے اثاثے لوٹے. پاناما کے آفٹر شاکس ختم نہیں ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور پریشانی سامنے آ گئی ہے. پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف اب پاناما کی طرح براڈ شیٹ کے الزامات کا پیچھا کرنے کو تیار ہے. حکومت نے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 سال سے اس طرح کی بدعنوانیوں کے خلاف تو لڑتا آ رہا ہوں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ مشرف نے 400 کروڑ روپے نجی فرم کو دیے. منتخب وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ بنانے کا کہا گیا. وہ کہتی ہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی کو دی گئی فہرست سے مشرف نے اپنے وزیروں کا نام نکلوایا تھا. کیا حکومت براڈ شیٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتی ہے؟ براڈ شیٹ کیوں انفارمیشن حکومت پاکستان کو فراہم کرے گا؟ ان سوالوں کا جواب ضرور لیں گے ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور قاف لیگ کے 10 ایم پی ایس کے لیے پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں نے ہی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے. مولانا پنڈی سے چائے پانی کے علاوہ مزید کی بھی توقع کر رہے ہیں, تو حکومت مولانا کو بالکل ہی فری ہینڈ دینے کو تیار نہیں ہے.
وفاقی وزیر مراد سعید نے فضل الرحمان کے ماما کے فرنٹ مین اور ملازمین کے نام اور جائیدادیں گنوائیں تو علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد دھرنے کے دوران پی ڈی ایم کے سربراہ نے بیرونی قوتوں سے ملاقاتیں اور رابطے کیے. تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ عدالت سمیت متعلقہ فورمز پر لے کر جائیں گے. کا فالودے والا سموسے والا, شہباز شریف کا چینی والا پاپڑ والا, فضل الرحمان کا رؤوف ماما, ڈیزل کے پرمٹ, باقی کرپشن, جائیدادیں, قبضے, اپنے افسر, ان کی تھرو کرپشن, حج کو بھی نہیں بخشا. 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام. پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے. کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی, ماما دے ماما. اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے. فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما, رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ. ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود دین محمد کلاس 4 ملازم ہے. پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر, پہلے کا دین محمد, اس کا نام ہے دینی اسلام, اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے. ہمارا فضل الرحمان یہ سن لو, تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہ ملاقاتیں کر رہا تھا بیرونی قوتوں کے ساتھ اور رابطے کیے اس نے. وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے ثبوتوں کے ساتھ. ہمایوں صاحب, پہلے تو براڈ شیٹ کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں سر. حکومت نے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا, تو سر کمیٹی میں ہوگا کون, اور تحقیقات اصل میں کس بات کی ہوں گی سر؟ وہ رشوت کی یا پھر وہ 200 لوگ کون تھے جن کی لسٹ براڈ شیٹ نے تیار کی تھی؟ دیکھیے میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ 2000 میں پریزیڈنٹ مشرف نے ریٹین کی تھی نیب کے ذریعے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی فیس نہیں تھی. اس میں کنٹینجنسی بیس پہ تھا کہ وہ جتنی ریکوری کریں گے اس کے 20% ان کو ادا کر دیا جائے گا. اب یہ بیسکلی یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. آکسفورڈ یونین میں جب پریزیڈنٹ مشرف آئے تو انہوں نے پوچھا موسوی صاحب نے کہ بھائی صاحب یہ اب 2003 الیکشن کے بعد کی بات ہے. تو انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی مجھے سپریم کورٹ نے کہا تھا اور میں نے الیکشن کرایا, اور کچھ لوگ جن کو ہم پیچھا کر رہے ہیں وہ واپس الیکٹ ہو کے آ گئے. انہوں نے تسلیم کیا آکسفورڈ میں. یہ بات ادھر ختم نہیں ہوتی. یہ بات پھر آگے موسوی صاحب نے کہا ہے کہ 2008 میں جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے تو ایک سرتوڑ کوشش کی گئی کہ جو لسٹ تیار کی تھی براڈ شیٹ نے اس میں سے نام نکالنے چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو نام وہ کہہ رہے تھے, وہ جو نام تھا وہ اب پتہ نہیں ایگزیکٹ نام نہیں لے رہے تھے, وہ وزیر داخلہ بھی جا کے بن گیا. اور یہی کام 2013 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی ہے تو اس وقت بھی جاری رہا. تو یہ تو ہے بیک گراؤنڈ. اب یہ جو $28 ملین لنڈن کے آربیٹریشن میں اس نے کلیم کیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20% ہے جو اس نے لنڈن میں ڈیمونسٹریٹ کیا ہوگا کہ میں نے تو اس ملک کے لیے ریکور کیا ہے. اس کا 20% $28 ملین بنتا ہے, یہ میرا جائز بنتا ہے. اوکے, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ فیس نہیں ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اس رقم کا کوئی شوق نہیں ہے, میں پاکستان کے ساتھ, کیونکہ میں نے بہت تحقیقات کی ہیں اور پچھلے 20 سال میں ٹیکنالوجی اور بہت بہتر ہو گئی ہے, بلکہ پاناما کے ٹائم سے بھی ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے. یہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز یہ پاکستان کے انلیگل باہر پڑے ہیں, اور میں اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں پاکستان کے لیے. تو اس پہ اب بات چیت مجھے امید ہے کہ حکومت جائزہ لے رہی ہے کہ یہ جو آفر ہے, کیونکہ ان کے پاس براڈ شیٹ کے پاس یہ انفارمیشن پڑی ہے, تو اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سر اتنے سالوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, اب تک کتنا پیسہ پاکستان آ سکا ہے سر؟ یہ مجھے نہیں معلوم. یہ نہ ہی براڈ شیٹ والے نے بتایا ہے. یہ انفارمیشن تو آپ کو نیب دے سکے گی کہ ایگزیکٹلی براڈ شیٹ کے ذریعے کتنا پیسہ واپس آیا. سر ایک شخص کلیم کر رہے ہیں, یہ مساوی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے تحقیقات مزید کر سکتے ہیں آگے, جو اتنے سالوں میں اپنے لیے یہ نہیں جان سکے کہ وہ جو انجم ڈار نامی شخصیت ان کے پاس آیا تھا وہ چچا تھا, ماما تھا, بھانجا تھا, تایا تھا کون نواز شریف صاحب کا, وہ اپنے لیے یہ چیز تحقیقات نہیں کر سکے اور وکیلوں پر ڈال دیا کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ بات آگے بتانی نہیں ہے یا اس پہ بات کرنی نہیں ہے. انہوں نے صاف کہا, جب جو بھی ان کا الزام ہے کہ کوئی شخص آیا, انہوں نے نواز شریف کے ساتھ فوٹو دکھائی اور اس فوٹو کے بعد ان کو ایک آفر دی جو کہ آؤٹ رائٹ مساوی نے اور براڈ شیٹ نے ریجیکٹ کر دی, آؤٹ رائٹ, کہ ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے.
ٹھیک. اب قمر زمان کائرہ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, سینئر رہنما پاکستان. بہت بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا. سر, حکومت براڈ شیٹ کے معاملے پر کمر کس رہی ہے, تحقیقات کا اعلان کر رہی ہے, کمیٹی بنا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے سر اس بات کو, اس تحقیقات کو؟ اس کے ہر پارٹ پر تحقیقات ہونی چاہیے سر. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تحقیقات کرانی ہے کراتے رہیں. جس طرح پہلے آپ نے قوم کا پیسہ ضائع کیا, کئی ایشوز اس پہ بھی ضائع کر کے شوق اپنا پورا کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تحقیقات کے عمل کو تو بعد میں دیکھیں گے. جو پہلے تحقیقات کرائی ہیں ان کا کیا کیا؟ کیا آٹے کی تحقیقات ہوئی, کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا چینی کے معاملے میں تحقیقات ہوئی, کمیشن بنائے گئے, ادویات کے معاملے میں بنائے گئے, تیل کے معاملے میں بنائے گئے, کتنے کمیشن بنائیں گے وزیر اعظم؟ اور یہ یاد رکھیے, اس وزیر اعظم کا ریکارڈ یہ ہے کہ جس معاملے میں یہ کمیٹی اور تحقیقات کراتے ہیں وہ معاملہ گوگل ہو جاتا ہے, وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ براڈ شیٹ والے معاملے کو اگر چھیڑا جاتا ہے تو یہ معاملہ خراب ہوگا سر؟ نہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, کرانا چاہتا ہے شوق پورا کرائیں اپنا. یہ قوم کو ایک اور الجھاؤ میں لے جانا چاہتے ہیں, ایک ایسی بحث میں لے جانا چاہتے ہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ویسے اٹھا رہے ہیں سر. جب کمیٹیاں بنتی ہیں, تحقیقات کی بات ہوتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تو کچھ نہیں ہے سر. دیکھیے, یہ ملک اندرونی کمیٹی سے ذرا مختلف ہے. یہ ایک کمپنی ہے جو پچھلے 20 سال سے پاکستان کے کچھ لوگوں کے, سیاسی اور میرا خیال اور لوگ بھی, ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اس کے پاس انفارمیشن بہت اویلیبل ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جو ڈیل تھی یہ کنٹینجنسی بیسس پہ تھی. اس میں فیس کوئی نہیں دینی تھی. اس میں جو ریکوری ہونی تھی وہ ریکوری کے 20% براڈ شیٹ نے رکھنے تھے. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ان کو $28 ملین ملے ہیں, تو $28 ملین ریکورڈ رقم کا 20% ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ادھر ریکوری ہوئی ہے. یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے براڈ شیٹ نے لنڈن کی عدالت میں کہ یہ اماؤنٹ ریکوریبل ہے یا ہو چکا ہے یا ہم کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا جو کنٹینجنسی بیس پہ اس کا 20% ہماری طرف ڈیو بنتا ہے. اور ان کو جج نے ان کو یہ دیا ہے کلیم, اور وہ ریکور کر بیٹھے ہیں آربیٹریشن کے ذریعے. اب وہ آفر کر رہا ہے پاکستان کو, اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی میں بہت سی پاکستان کی چیریٹیز میں حصہ کرتا ہوں, یہ 28 ملین بھی میں چیریٹیز میں ڈالوں گا. لیکن انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ میرے پاس بہت سی انفارمیشن ہے, اور جو میں نے ٹیکنیکس استعمال کی تھی اس سے ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. جو پاناما کے وقت کی ٹیکنیکس تھیں اس سے بھی آگے جا چکی ہے, اور میں ہنڈریڈز آف ملینز پاکستان کو ریکور کر کے دے سکتا ہوں. اس پہ آگے میرا خیال ہے حکومت کو سوچ بچار کر رہی ہے. صحیح. اچھا ہمایوں صاحب, ابھی کچھ دنوں پہلے وزیر داخلہ نے کہا تھا پاسپورٹ منسوخ کریں گے, غالباً 13 تاریخ کی ڈیٹ بھی دی گئی تھی سر. لیکن آج گیلانی صاحب کی بات یقیناً آپ نے سنی ہوگی, بڑے کانفیڈنٹ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایسا نہیں کرے گی, یہ خامیہ سب جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں سر. یہ کس نے کہا جی؟ یہ گیلانی صاحب نے کہا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے. ان کو شاید زیادہ علم ہو جی, وہ شاید حکومت کے اہم اہلکار ان سے مشورہ کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم اس چیز کا. قائرہ صاحب اس پہ کمنٹ کیجیے گا جی. اگر پاکستان میں آنا چاہتا ہے تو اس کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ دینا, بھلے اس کے پاس پاسپورٹ نہ بھی ہو, ویلڈ نہ بھی ہو, منسوخ شدہ ہو, لیکن پاکستان کا کوئی شہری دنیا سے اگر پاکستان میں آنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کے جو امبیسی ہے یا حکومت پاکستان کی جو نمائندگی یہاں ہو رہی ہے وہ اس کو ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے دینے کے پابند ہیں. اور کوئی حکومت اس کو ڈپورٹ بھی کر سکتی ہے. اور وہ اگر کلیم کرتا ہے, فرض کرے میں وہاں پہ ہوں اور میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, بٹ آئی کلیم کہ میں پاکستانی شہری ہوں, اور مجھے پاکستان کی ایمبیسی ڈاکومنٹ نہیں دیتی, ایون دین وہ ملک مجھے ڈپورٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان واپس آنے سے ان کو نہیں روکا جا سکتا. باقی لائسنس ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مجھے علم نہیں ہے. اور یہ جو جس کمپنی کا ذکر کیا جا رہا تھا, اس کمپنی سے کے ساتھ معاہدہ بھی جنرل مشرف کے دور میں ہوا, اور پھر وہ کینسل بھی اسی دور میں کہیں ہو گیا. اب وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ہمارا یہ کلیم بنتا تھا, یا اس دور سے لے کے آن ورڈ انہوں نے تو ہم سے سنگولرلی معاہدہ کینسل کر دیا. ہمایوں صاحب, قمر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیجیے, پھر آپ جواب دیجیے گا. جی قمر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں. جو میں نے میڈیا میں جو پڑھا ہے, مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں پتا, ہمارے ساتھ زیادہ باخبر آدمی ہے. اگر ان کے پاس خبر ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ ریکور کیا اور وہ پیسے کی ریکوری کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی کلیم اپنا فائل کیا تھا اور وہ کلیم ایڈجسٹ ہوا ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. جو میں نے میڈیا میں پڑھا
وہ یہ تھا کہ معاہدہ ہوا, کوئی 4 سال تک وہ ویلڈ رہا, اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, حکومت پاکستان کی توقع کے مطابق نہیں ہوئی, اور انہوں نے وہ معاہدہ کینسل کر دیا 3 یا 4 سال کے بعد. اور ان کا یہ کیس چل رہا تھا, اور اس کیس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو میں نے سنا ہے. باقی ہو سکتا ہے ہمایوں صاحب کی بات درست ہو. صحیح. ہمایوں صاحب دیکھیے, اس کا مجھے بھی اتنی تفصیل معلوم نہیں. میں نے بہت غور سے جو انٹرویو ہے پورا عرفان ہاشمی کا موسوی کے ساتھ, وہ غور سے سنا تھا. اس میں میرے 1-2 چیزیں ہیں. کچھ جگہ میں نے بھی پڑھا کہ 2003 میں اس کی وائلیشن ہو گئی تھی, لیکن پھر 2012 میں جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ اس کے پاس رشوت دینے آیا, تو پھر 2012 میں کیا ہو رہا تھا اگر وہ ختم ہی ہو گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن جاری تھی. تو اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کافی عرصے تک یہ انویسٹیگیشن چلی ہے, اور اس میں بیسیکلی وائلیشنز جو ہیں پروبیبلی 2003 تک بھی کوئی ریکوری ہوئی ہوگی, اس کا بھی انہوں نے کلیم کیا ہوگا, وہ پیسے نہیں ملے ہوں گے. پھر سارا سپوزیشن ہے, خبر نہیں ہے, مطلب انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نہیں کہہ سکتے. میں دیکھیے, میں نے پہلے ہی کہا رہا صاحب کہ میں جو 1-1.5 گھنٹے کا انٹرویو ہے میں اس پہ جا رہا ہوں. میرے پاس اس سے بیونڈ جانے کے لیے نیب نے اور گورنمنٹ نے ایک, وہ obviously براڈ شیٹ سے بھی بات کریں گے اور تفصیلات معلوم کریں گے. شہزاد اکبر صاحب کا بھی ان سے کچھ رابطہ رہا ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ آدمی ہماری کو مدد کر سکتا ہے اور اس کو ہم آگے اس چیز کو بڑھائیں, تو وہ شاید اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تک گورنمنٹ کے جو کلیم تھے نا, وہ یہ تھے کہ ہمارے پاس سینکڑوں ارب ڈالر کے باہر 200 ارب ڈالر کے پاس ریکارڈ موجود ہے, کاغذات ہیں, پلان ہے, وہ سارا کچھ پٹ گیا. باہر سے اتنی دولت صاحب اب تو ایکسپٹ کر لیا نا, اب تو کہہ رہے کہ ہم نہیں آیا تھا کہ ہو کیا رہا تھا, اب تو ایکسپٹ کر لیا, اب تو وہ کرنا شروع کر رہے ہیں نا کام. تو سر یہ والی ساری باتیں تو پرانی ہو گئی جو آتے ہی 200 ارب واپس آ جانے تھے. سر اگلی بات کی طرف بڑھ رہی ہوں, آپ دونوں مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. ہمایوں صاحب ذرا یہ کہیے گا سر مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری جامعات میں جو نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن پر پابندی لگا دی ہے. سر پنجاب میں بھی کوئی ایسا اسٹیپ لینے جا رہی ہے کیا سرکار؟ نہیں, سرکاری آئی ڈونٹ نو اس خبر میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ سرکاری ملازمین کی جو سر نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کا. دیکھیے, جو مستقبل کی پینشن تو آپ گھٹا سکتے ہیں, لیکن جو پینشن اکرو ہو چکی ہے کسی کی, جو اس کا رائٹ ویسٹ ہو چکا ہے, وہ تو میرا خیال عدالت میں یہ معاملہ ود سٹینڈ نہیں کرے گا. مستقبل کی آپ پینشن گھٹا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں, لیکن جو پینشن ارن کر چکا ہے, اکرو کر چکا ہے, وہ آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. سر اب سر آگے کی بات ہو رہی ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے ہمایوں صاحب. آگے کی اب وہ ان کا فیصلہ ہے. مجھے میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پنجاب بھی ویسے مدد اسٹیپ. میں آپ کی خبر پہ جا رہا ہوں, میں نے خبر نہیں دیکھی. آپ غالباً صحیح فرما رہی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے سر, اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. قمر صاحب سر اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. آگے آنے والے نئے ملازمین ان کی پینشنز کو سر خیبر پختونخوا میں پابندی لگا دی گئی ہے. سر دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جامعات کے لیے کوئی الگ سے قانون اگر بنایا جائے گا تو یہ غلط ہوگا. سر مالی کسی ایک محکمے میں, میری گزارش سنیں, اگر ہوا تو بہت سارے کام بلنڈر ہوتے ہیں نا. اس گورنمنٹ نے تو کئی ایسے کام کیے جو ٹرن ڈاؤن ہوئے, انہوں نے خود واپس لیے, اور یہ یو ٹرن کے تو ویسے ہی بادشاہ ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پرنسپل کیا ہے. اگر حکومت وقت نے یا صوبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ اس کا اطلاق کسی ایک سیکشن میں تو نہیں ہو سکتا. اور دوسرا, ہمایوں صاحب نے بڑا درست کہا کہ جو ماضی میں یہ جو پینشن ہوتی ہے یہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جو سرکاری ملازم ہوتا ہے ہر مہینے اس کی تنخواہ سے ایک خاص اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتی ہے جو پینشن میں جمع ہوتی ہے. دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے, اور وہاں سے ہماری حکومت کیونکہ پینشن فنڈ کو استعمال کر لیتی ہے. یہ میں اس گورنمنٹ کا نہیں کہہ رہا, ہر دور میں. لہذا جب وہ پے کرنے کا وقت آتا ہے, اور ہمارے ہاں ایکومولیٹڈ پینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کا بجٹ پہ امپیکٹ زیادہ آ جاتا ہے, اس لیے پریشانی پڑی ہوئی ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر آپ پینشن کنٹریبیوشن نہیں لیں گے تو آپ پینشن دیں گے بھی نہیں, بٹ یہ فیوچرسٹک ہی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہولسٹک ہوگا. یہ نہیں, میرے نہیں خیال کہ یہ کسی ایک صوبائی حکومت کے کسی ایک ادارے میں یا کسی ایک سیکشن محکمے میں یہ ہو سکے. یعنی ایجوکیشن کے بھی صرف ہائر ایجوکیشن یعنی یونیورسٹیز کے حد تک رہ سکے, میرا نہیں خیال یہ سسٹین کرے. سر قمر صاحب, آپ اس چیز کو, اس کا بیک گراؤنڈ سارا مان بھی رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے پھر؟ سر
نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے. اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے جو پینشن کنٹریبیوشن آپ لیتے ہیں اس کا دنیا میں پاکستان میں بھی ہے پینشن فنڈ ہے، اس فنڈ میں جمع ہونا چاہیے اور اس کو پینشن اس کے مطابق ملنی چاہیے. ہمارے ملک کے اندر پے اینڈ پینشن جو کمیشن ہے اس نے کئی ساری سفارشات دی ہیں. ہاں ڈسپیرٹیز بہت ساری ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. لیکن دنیا ساری میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ حکومتیں تو کاروبار کرنے والے بندے کو، ٹیکسی چلانے والے کو، ریڈی لگانے والے کو بھی پینشن دیتی ہے جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں. لہذا یہ ایک عمل جو بڑھاپے میں لوگوں کو سپورٹ کر سکے وہ بھی کنٹریبیوشن کی بنیاد پہ کر سکے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل بالکل، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے یا وہ طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے. اور جو کنٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے اور اسپیشلی یہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ حکومت استعمال کر لی تھی اور جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کو درست بنانے کا کام اس وقت ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دونوں مہمان پروگرام میں موجود تھے. اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. خوش آمدید کہوں گی ناظرین. ایک بار پھر آپ کو ذکر کروں گی سندھ ہائی کورٹ کا، جہاں کھلے عام تیزاب کی فروخت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ تیزاب کی فروخت روکے بغیر تیزاب گردی نہیں روکی جا سکتی. دنیا میں کہیں بھی صفائی کا تیزاب اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا پاکستان میں بکنے والا تیزاب خطرناک ہوتا ہے. سپریم کورٹ 2001 میں سخت قانون سازی ہوئی لیکن سب بیکار. اب بھی تیزاب کھلے عام فروخت ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن ضروری ہے. درخواست پر جس پر ہائی کورٹ نے 10 فروری تک جواب جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کیے ہیں. پچھلے 6 سالوں کی اگر میں بات کروں ناظرین تو سن 2015 اور 16 میں تیزاب گردی کے 100 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. 2017 میں تیزاب گردی کے 50، 2018 میں 35، 2019 میں 30، گزشتہ سال تقریباً 20 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو تیزاب گردی کے سب سے زیادہ واقعات جنوبی پنجاب خاص کر ملتان میں ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے ان واقعات میں 80% تک کمی ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعات رک گئے ہیں. سن 2011 میں اس حوالے سے سخت قانون متعارف کروائے گئے. 2014 میں مزید ترامیم ہوئیں. تیزاب گردی کو ناقابل مصالحت، ناقابل ضمانت اور ریاست کے خلاف جرم قرار دیا گیا. مجرم کو 3 سے 7 سال قید، جرمانہ اور متاثرہ شخص کی موت پر عمر قید، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. فرسودہ کرمنل جسٹس سسٹم کیسز سالہ سال چل رہے ہیں، سزائیں نہیں ہو رہی. کراچی میں آج صرف 1 ماہ میں ایسے 2 واقعات سامنے آئے ہیں جہاں بچوں کو اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کیا اور لاش تیزاب میں گلا دی. ایک لاش کو گلانے کے لیے کتنی بڑی مقدار میں تیزاب درکار ہے. مجرموں کو یہ اتنی آسانی سے کیسے مل جاتا ہے؟ قانون ہے لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے یہ. احمد اقبال صاحب ہیں جو کہ درخواست گزار ہیں، جو یہ درخواست لے کر گئے ہیں کہ کھلے عام تیزاب جب تک رکے گا نہیں تب تک یہ تیزاب گردی ختم نہیں ہوگی. اور اسی تیزاب گردی کا شکار راحلہ، وہ بھی آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں، جن کے پاس ہم گئے تھے، جن کی سٹوری کو ہم نے کور کیا تھا. احمد، آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں. کیوں آپ کو اس بات کا خیال آیا کہ اس رپورٹ کو لے کر جایا جائے اور جب تک تیزاب بکنا نہیں رکے گا تب تک یہ تیزاب گردی کے واقعات نہیں رکیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنے اہم موضوع کو ہائی لائٹ کیا. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیزاب جو اتنے آسانی سے کھلے عام مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ کوئی شخص محض ایک 100 روپے کا اور 150 روپے کی ایک گوتا خریدتا ہے اور کسی کی بھی زندگی بآسانی خراب کر دیتا ہے. اس کا شکار میں خود ہوا ہوں. میرے دونوں آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، میرا پورا چہرہ جلا ہے اور پورا جسم میرا مسک ہوا ہے. اس کے باوجود میں آج بیٹھا ہوا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن اتنے خطرناک اذیت میں طرف سے نہ گزرے. اور تیزاب جو اتنے آسانی سے مارکیٹ میں کھلے عام دستیاب ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے. صحیح. راحلہ، آپ جس وقت ہم آپ کے پاس آئے تھے اس وقت تقریباً 17 سرجریز آپ کی ہو چکی تھیں.
5 سال گزر گئے ہیں, مقدمہ کہاں تک پہنچا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی مزید سرجریز بھی ہوئی ہیں آپ کی؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پھر مجھے سما ٹی وی بلایا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. میری سرجریز ابھی تک چل رہی ہیں اور کیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں کیس کے اوپر بھی توجہ دے رہی ہوں اور ساتھ ساتھ سرجریز پر بھی. تو کیس میرا ایویڈنس کے اوپر چل رہا ہے. باقی کچھ بیانات جو ہیں, میری بہنوئی کا تھا بیان, وہ ہو چکا ہے. کراسنگ رہتی ہے, کراسنگ کے لیے آج بھی گئے تھے, تو آج بھی کسی وجوہات کی وجہ سے ڈیٹ پڑ گئی کیس کی, کیونکہ اب وہ جو ایویڈنس ہے, جو سی ڈی میں ریکارڈ جس میں مجرم نے اقرار جرم کیا ہے, اسے سامنے لانے کے لیے جج نے کہا ہے کہ میں 3 کاپیز چاہیے سی ڈی کی, جس میں ہم دیکھیں گے کہ مجرم نے جو اقرار جرم کیا ہے. کیونکہ اب جو مجرم کا بیان ہے وہ بالکل کراس ہو چکا ہے کہ میں نے ایسڈ نہیں ڈالا ہے, ایسڈ کوئی اور ڈال رہا تھا, کوئی اس طرح کا کچھ اس کا الگ بیان ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اب ہمارے جج نے کہا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ لنک ہمارے سامنے لائی جائے. صحیح. احمر, آپ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تیزاب کو فروخت کرنا بند کیا جائے. کیا کوئی اس طرح کی ریکویسٹ کرنے کبھی آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ تیزاب گردی کی جو سزائیں ہیں, ساری زندگیاں لوگوں کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اور سزائیں صرف 7 سال کے لیے قید یا پھر جرمانہ, تو کچھ سزا میں بھی تبدیلی کرنے کے لیے کوئی درخواست کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جس لڑکے نے جس سے مجھ پہ ایسڈ پھینکا, اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ایسڈ پھینکا جائے, تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ تیزاب پھینکنے والوں پر کس طرح سے درد اور تکلیف بھی اتارا جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کی سزا 7 سال نہیں, 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, بلکہ عمر قید ہونی چاہیے. کیونکہ ایک زندگی, کسی کی زندگی تباہ کرنا, برباد کرنا اور تکلیف میں لانا کی سزا صرف 7 سال نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اچھا احمر, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ جن دکانوں کے اوپر تیزاب بکتا ہے وہاں پر پرمٹ ہونا ضروری ہے ان کے پاس, پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیزاب گردی کے حوالے سے بہت ساری سزائیں ہیں, سخت سزائیں بھی ہیں, جرمانہ بھی ہے, عمر قید بھی ہے, عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیزاب جو ہے ایک مطلب لوگوں کو چاہیے کیوں تیزاب, کس وجہ سے چاہیے؟ کیا گھر کے اندر ہم ابھی تک تیزاب کے ہی ہیں, اس کا آلٹرنیٹ کیوں نہیں کیا آتا ہے؟ اگر ہم تیزاب کا کوئی آلٹرنیٹ لے آئیں جس کے ذریعے تیزاب بکنا بند ہو جائے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک بہتر ہوگا. راحلہ, آپ نے بہت ساری پیشیاں بکتی ہیں, آپ مسلسل اپنے کیس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے جب آپ نے اپنی سٹوری بتائی تھی تو آپ کے اوپر کچھ مختلف جو وہ تیزاب اور اس کی پھر اس کو دیکھا گیا تو تقریباً 5 مختلف قسم کے اور بڑے خطرناک خوفناک قسم کے تیزاب ملا کر وہ آپ کے چہرے کے اوپر ڈالا گیا تھا. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا تھا کہ تیزاب گردی روکنے کے لیے تیزاب کو بیچنا, اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے؟ بالکل, کیونکہ تیزاب جو تھا میرے اوپر جو ڈالا گیا تھا وہ 4 قسم کے تیزاب تھے, کیونکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ میں ایک قسم کا ڈالوں, ایک ایسڈ ڈالوں گا تو اس کے اوپر شاید وہ عمل نہیں ہوگا فیس کا جو میں چاہتا ہوں, جو اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے. تو اس نے 4 تیزاب ہی لیے تھے, جو کہ ایک واش روم کا یوز کیا تھا اس نے, ایک لوہے کا گلانے کا کوئی تیزاب تھا, اور تیسرا کوئی اس نے کہا تھا کوئی اسی طرح کوئی 4 تیزاب اس نے لیے تھے, اس نے ملا کے رکھے ہوئے تھے, اور باقاعدہ کچھ دن اس نے رکھا ہوا تھا اس کو کہ میں جاؤں گا اور اس کے اوپر تیزاب ڈال دوں گا, تاکہ نہ یہ میری ہوئی تو یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. اس کا یہی سارا عمل تھا. میرا یہی کہنا ہے کہ تیزاب فروخت ہونے سے زیادہ اس پہ قانون بنایا جائے, کیونکہ جب تک قانون نہیں ہوں گے یہ تیزاب گردی کے کیسز ہوتے رہیں گے. اچھا راحلہ, جس وقت آپ کا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کیس آپ کا پورا چل رہا تھا, ملزمان اس وقت آپ کو دھمکیاں دے رہے تھے, آپ نے بتایا تھا, اس وجہ سے آپ کو پھر کراچی چھوڑ کر جانا پڑا تھا, آپ اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی. بلاول بھٹو نے بھی آپ کو جو ہے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈرز آئے تھے آپ کی سیکیورٹی کا, اس کا کیا ہوا؟ جی بالکل, یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ
یہ تیزاب کردی کا جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد مجھے بہت زیادہ دھمکیاں آتی، کیونکہ جب میرے فادر جب ہم لوگ کورٹ کی طرف جاتے تھے تو باقاعدہ کوئی نامعلوم افراد بائک میں ہیلمٹ پہن کے پیچھے بائک کا مطلب گاڑی کا پیچھا کرتے تھے کہ مطلب ہمارے اندر ایک خوف آ جائے کہ ہم یہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. ایون کہ میں جب ہاسپٹل میں تھی، ہاسپٹل میں بھی مجھے مارنے کے لیے کچھ بندے بھیجے گئے تاکہ میں جو ہے اس راستے سے ہٹ جاؤں. جب راحلہ نہیں رہے گی تو کیس آٹومیٹک ہمارے ملک میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ملک میں کیس جو ہے وہ جب تک چلتے ہیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کیس خود بخود دب جاتے ہیں. صحیح. احمر آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ ایک بڑے کاز کے لیے آپ عدالت میں اپنی درخواست لے کر گئے ہیں، آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی مہم کے حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہیں ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ایک تو تیزاب جو اتنے آسانی سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے اس کا کم سے کم پابندی لگائی جائے، اور دوسری کہ اس کی سزا جو ہے وہ سخت سے سخت کی جائے. ایسی سزا کی جائے کہ اگر کوئی انسان تیزاب کا نام سنے تو اس کو خوف آ جائے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصہ اگر ہم نے اس کو لے کر کسی کے اوپر پھینک دیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ایک خوف آنی چاہیے لوگوں کے اندر، پتہ ہونا چاہیے کہ تیزاب پھینکنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ احمر اقبال. راحلہ آپ دونوں ساتھ موجود تھے. اگلے ٹاپک کی جانب ناظرین بڑھ رہی ہوں تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. سما کے سوالات پر مسلم لیگ کے ترجمان محمد زبیر کا جواب دینے سے گریز، کہا ہم سے سوال نہ کیا جائے. پوچھا گیا جناب آپ بھی تو نجکاری کے منصوبے بنا رہے تھے، تو جواب دیے بغیر چلے گئے. ان کے رخصت ہوتے ہی لیگی کارکنان نے سما کے رپورٹر کو گھیرے میں لے لیا. ذرا یہ دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے سے آپ سوال پوچھتے تھے اس وقت، ہمارے سے ہی پوچھتے تھے اور آج بھی آپ ہمارے سے ہی پوچھ رہے ہیں. سارے گولہ بارود جو ہے نا، سارے گولہ بارود انہی پر رکھیں. میں حالت دیکھیں. ڈنر یاد ہے نواز شریف کے ساتھ تھے آپ بینکاک کے ڈنر میں، کیا کہا تھا؟ سوال تو کرنے دینا. زبیر بھائی مجھے بتائیں، بینکاک میں ڈنر میں نواز شریف نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ سے کہا تھا نا کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے نجکاری کرنے میں پی آئی اے کی اور اسٹیل مل کے تو تم میرے ہیرو ہو گے. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے کیا ہوا کہ ایک بندہ نہیں نکالا. میری بات سن، ایک بندہ نہیں نکالا اس وقت. 5 تنخواہیں دی ہیں، 5 تنخواہیں دی ہیں، ایک بندہ نہیں نکالا. تو مسئلہ یہی ہے کہ ناپسندیدہ سوال جب کیا جائے، جب صحیح سوال کیا جائے تو پھر وہ بائسنس لگتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید بائسڈ ہو رہے ہیں. لیکن ہم تو وہی سوال کرتے ہیں جس میں اصل حقیقت ہوتی ہے کہ جو پہلے آپ کیا کرتے تھے آج اسی کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر آپ پہلے غلط کام کیا کرتے تھے کہ اب آپ غلط کام کر رہے ہیں. بہرحال نمائندہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے ہی بات کر لیتی ہوں. یہ جو کچھ آپ نے سوال کیا ناپسندیدہ، اوبویسلی جب آپ سوال کریں گے تو پھر اسی طرح کا آپ کو بیہیویئر برداشت کرنا پڑے گا. لیکن سوال آپ نے بڑا کریکٹ کیا. وہاں پر موجود کسی نے بھی اس بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، زبیر صاحب کے علاوہ بھی. جی دیکھیں، وہ والی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو. ایک تو یہ کہ بات نہیں کرنا چاہتے رہے تھے میڈیا سے، بڑی مشکل سے روکا ان کو، اور پھر سینیٹر نہال ہاشمی بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. جب میں ایک سوال کیا، ابھی میں دوسرا ہی سوال کر رہا ہوں کہ تو انہوں نے فوراً ہی نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگوانے شروع کر دیے پیچھے سے اپنے کیا کہتے ہیں کارکنوں سے اور لوگوں سے، مزدوروں سے. اتنی مطلب ایسی سچویشن تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہمیں ابھی بہت ان سے پوچھنا تھا، یہ بھی ان سے پوچھنا تھا کہ آپ ہی کے دور میں تو اسٹیل مل کی گیس بند کی گئی ہے، آپ ہی نے تو اسٹیل مل کی نجکاری کا پلان سب سے پہلے پیش کیا، آپ ہی تو اسٹیل مل کی نجکاری پہ جب پیپلز پارٹی آپ سے جب کہتے تھے اور آپ پیپلز پارٹی کو جو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے اور پیپلز پارٹی کو کہتے تھے کہ اسٹیل مل کی تباہی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. تو یہ سب سوال ان سے کرنے تھے. 2 سوالوں کے بعد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں جیسے کہ اب ہم پہ کوئی ٹوٹ پڑے گا اور ہمیں پکڑ لیا جائے گا. اور اس طرح زبیر صاحب اور آ گئے نہال ہاشمی سامنے اور انہوں نے زبیر صاحب کو جو ہے وہ دھکے دینے شروع کیے، مجھے بھی دھکے دینے شروع کر دیے.
किसी तरह बस इनको निकाल के ले जाए और ये सवाल ना कर सके। ये सूरत अच्छा रिजवान, एक और भी सूरत हाल बड़ी मुनफरिद है कि हमारे शायद शहरी बड़े मासूम होते हैं, इन्हीं के खिलाफ यही वाले लोग सारे बैठकर जब एहतजाज कर रहे होते थे, ये निजकारी की बातें हो रही थी, आज इन्हीं के बीच में जाके इन्हीं के हमदर्द बने हुए हैं। इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं वो सवाल नहीं कर रहे कि ये सारी चीज़ें तो आप भी करना चाहते थे, आपकी भी ख्वाहिश थी, आप भी कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे? बिल्कुल किरण, देखिए कुछ ऐसा भी हुआ, बाद लोग उसके बाद जब ये सब हो गया तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा बहुत अच्छे सवाल किया आपने, और उन्होंने कहा ये असल कल्प्रेट तो ये है। और मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी तो क्या ये एहतजाज होता था जब निष्कारी हो रही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे इनसे इज़हार यकजहती के लिए आते थे, और मैंने उनसे सवाल भी किया जुबैर साहब से कि आपका तो स्टांस ही यही है कि निष्कारी होनी चाहिए। चलिए रिजवान आलम, आप पसंदीदा सवालात का काम जारी रखिए, क्योंकि सियासतदानों को जो सवालात नापसंद होते हैं तो उस पर फिर इसी तरह का रिएक्शन आता है, तो ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।